बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदीद। नाज़रीन, पीटीआई की नई हुकूमत अपने तमाम तर दावों और वादों के साथ बरसर इख्तिदार है। गो कि अभी आगाज ही है, लेकिन इस आगाज के साथ ही इमरान खान के फैसलों और तयनातियों पर तूफान उठ रहा है। पहले ये तनकीद कि इमरान खान की काबीना में वही पुराने वुज़रा जो मुशर्रफ दौर में थे उनको अहम कलमदान सौंप दिया गया, जबकि आज इसी हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई एक केस में, मुशर्रफ गद्दारी केस में, जहां FIA की जानिब से मुशर्रफ की गिरफ्तारी से मुतालिक इंटरपोल को लिखे गए खत पर इंटरपोल की दरख्वास्त पर यह कहकर मुस्तरद कर दिया गया था कि एक सियासी मुकदमा है। अब देखना यह है कि मुशर्रफ के साबिक वकील जो कि इस वक्त वजीर कानून है और वो मौजूदा हुकूमत जो अब यहाँ पर मौजूद है, जो बरसर इख्तिदार है, देखेंगे कि वो इस हवाले से क्या इकदाम करती है। दूसरी जानिब आज ब्यूरोक्रेसी में बड़ी दिलचस्प तयनातियाँ हुई और नवाज हुकूमत के जो पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स थे, जिन पर इमरान खान को ठीक ठाक तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज वही ब्यूरोक्रेसी का पहिया चलाने के लिए PTI की हुकूमत में शामिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ सादगी और किफ़ायतशारी के सारे दावे धरे के धरे रह गए। CM पंजाब के प्रोटोकॉल और वजीर आजम के हेलीकॉप्टर के मामले पर फवाद चौधरी के 55 रुपए किलोमीटर खर्चे के बयान से कलई खुल चुकी है। तो क्या हैं कवाकिब, कुछ नजर आते हैं कुछ? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। अपने मेहमान का तारुफ कराऊंगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जमाल सिद्दीकी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, MPA भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जमाल साहब, वैसे तो हमें किसी इतनी जल्दी जो है काउंटर चेक नहीं करना चाहिए। अभी जुम्मा 8 दिन हुए PTI की हुकूमत को आए हुए, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब ने इख्तिदार में आने से पहले और इख्तिदार के आने के फौरन बाद जिस तरह दावे किए, वादे किए, रियासत मदीना की बात की उन्होंने, किफ़ायत शारी की बात की, सादगी की बात की, तो ये सब क्या नज़र आ रहा है? जो मैंने अभी अब डिस्कशन किया अपने इंट्रो में, तो क्या नज़र आ रहा है ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाजिया। मेरे ख्याल में आपने सवाल भी खुद ही किया और जवाब भी खुद ही दे दिया। अब जब जुम्मा 8 दिन हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि तमाम TV चैनल्स को, अगर इमरान खान को अल्लाह ने मौका दिया है 22 साल के बाद, और तो उस वक्त हर कैमरा, हर TV चैनल अपनी दूरबीन लगा के बैठा कि इमरान खान क्या कर रहे हैं, कब उन्होंने खांसा, कब उन्होंने छींक मारी। तो इतनी बारीकी से देखने के बजाय आपको 5 साल का मौका है, तो कम से कम 1 साल देना चाहिए कि आप चले। आपने 100 दिन गए थे, हमने आपको 365 दिन दिए हैं, तो आपको अगर कोई तब्दीली और कोई फर्क नजर ना आए तो फिर तो आप अपनी तलवारें म्यान से निकालें। अभी 8 दिन हुए हैं, कभी हेलीकॉप्टर में बैठ गए तो एतराज, अगर CM पंजाब चला गया, क्योंकि उन्होंने सादगी की बात की थी ना, उनकी विक्ट्री स्पीच से लेके एज अ प्राइम मिनिस्टर स्पीच जो उन्होंने कहा कि मैंने 80 गाड़ियों में 2 रखना है, सारे नौकरों को हटा के 2 नौकर रखने हैं, या तो आप वहां पे वो दावे ना करते। अब आप क्या समझते हैं कि अगर आपके प्रोटोकॉल की गाड़ियां सड़क पे नजर नहीं आ रही तो हेलीकॉप्टर जाना ये प्रोटोकॉल नहीं है आपका? ये VIP प्रोटोकॉल नहीं है? अगर इतने गरीब मुल्क में, माजरत के साथ, अगर मेरी बात मुकम्मल, इतने गरीब मुल्क में अगर इस गरीब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बनी गाला से वजीर आजम सेक्रेटेरिएट जाने के लिए हेलीकॉप्टर यूज करता है और ये जवाब आता है वहां से कि जी रास्ते में आवाम को तकलीफ होगी, सिक्योरिटी गाड़ियां लगेंगी, मोबाइल गाड़ियां लगेंगी, तो बेहतर है कि हेलीकॉप्टर। देखिए ये जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस बात पर कल सिविल एविएशन के जिम्मेदारों ने भी कैलकुलेशन करके दी है कि पर किलोमीटर हेलीकॉप्टर का फ्यूल चार्जेस कितना आता है। अब लोगों को नजर आता है कि हेलीकॉप्टर तो वो तो रियासत पाकिस्तान ने खरीद लिया। सर मैं आपको बस मुझे पता है ना कि आप लोग ये बात करेंगे। अगर एक वजीर आजम फवाद चौधरी साहब ने ये बात की कि 55 रुपए लगते हैं, यानी रक्षे में आजकल एक आम गरीब आदमी भी रक्षा अफोर्ड नहीं कर सकता। फवाद की कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन अगर एक मुल्क का वजीर आजम बनी गाला से PM से मैं आपको अगर 10 से 20 हजार रुपए के अखराजात अगर उस पे ना है तो आप क्या चाहती हैं? वो साइकिल पे चला जाए? जाना चाहिए अपने मुल्क में वो माहौल तो पैदा करें कि हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल बिल्कुल जाता है। लेकिन सर ये भी तो कोई जस्टिफिकेशन है कि हेलीकॉप्टर से जा रहा है। लेकिन जब वो सड़क पे निकलेगा और उसके साथ 20 गाड़ियां प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी के लिए, 10 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, 8 गाड़ियां, उनका एक्सपेंस भी तो आएगा ना। सर इतनी इजाजत आप लोगों ने हमें दी जरूर है कि हम यहाँ बैठ के उनकी जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, उनको काउंटर कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट में हमने काउंटर नहीं किया इस चीज को। तो खुद उड़ता हुआ तो नहीं जाएगा, नहीं उड़ता हुआ नहीं जाएगा तो गाड़ी से चला जाए ना। तो गाड़ी के जाने के भी अखराजात हैं। 4 प्रोटोकॉल की गाड़ियां ले ले, 3 प्रोटोकॉल की गाड़ियां ले ले। मुझे बताएं कि पर नॉटिकल माइल कितना मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि बनी गाला से PM सेक्रेटेरिएट तक जाने में जो 15 किलोमीटर का फासला है। जी बिल्कुल 15 किलोमीटर। अब जो नॉटिकल माइल होता है, जो फजाई हुदूद होती है, वो 8 नॉटिकल माइल, ठीक है। अब एक नॉटिकल मील
میل کا خرچہ جو ہے وہ $13، کیونکہ آپ پیٹرول اسی حساب سے لیتے ہیں. یہ میرا خیال ہے یہ جو ہیلی کاپٹر یہ سول ایویشن ہے, اس کو چند سو روپے میں بیان کیا جو میں کل ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا. ایک ٹرپ کا 1300. آپ نے سول ایویشن سے یہ لیے؟ جی سر پورا جی بالکل فگر آئے, یہ فیکٹس اینڈ فگر ہے, تبھی میں بات کر رہی ہوں. آئی تھنک ان کا نام بھی کوئی عمیر صدیقی اس طرح کر کے تھا. انہی کی بات بتا رہی ہوں, ہر چینل کوٹ کر رہا ہے اس کو. 200-300 پہ کہا تھا. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک پرائم منسٹر کے اپنے اخراجات میں 10-15 ہزار روپے کا خرچہ اگر روز کا آتا ہے تو آپ کیا چاہتی ہیں وہ 15 ہزار روپے نہ کرے؟ 15 کلومیٹر میں 12,804 روپے پاکستانی خرچ ہو رہے ہیں ایک ٹرپ پہ. 12,000 بھی اگر وہ 2 ٹرپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب, اگر اس کا مطلب جو اس سے پہلے جو حکمران پرائم منسٹر ہاؤس استعمال کرتے تھے جس کا سالانہ خرچہ آپ کو پتا ہے کتنا تھا, تو پھر وہ بہتر تھے. نہیں وہ بہتر تھے. میں نے ابھی یہی عرض کیا نا کہ آپ ایک آدمی نے کروڑوں روپے سال کا خرچہ بچایا پرائم منسٹر ہاؤس بند کرنے کا, پوچھ رہے ہیں اور آپ اس کا جواب ہمیں دے رہے ہیں. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ جا رہے ہیں تو شاید میرے اور آپ سے زیادہ بھی سمجھ والے لوگ ہیں جو پرائم منسٹر کی موومنٹ کو واچ کرتے ہیں. 22 کروڑ اس ملک کی آبادی, ایک منٹ میری اور آپ کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں. 22 کروڑ ملک کی آبادی ہے, آدھی فیصد جو ہے نا وہ کی انسٹرکشن پہ موو کرتا ہے, سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. میری بات سن لیں گے تو میں آپ کو میری بات میرا پوائنٹ سمجھا. پورا سن لوں گا ایک گھنٹہ میرے مجھے یہ بتائیں آپ کے 50% آبادی جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے آتی ہے. اس کا پرائم منسٹر اگر صرف وزیر اعظم سیکریٹریٹ آفس جانے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے, وہ کیا جسٹیفیکیشن دے رہا ہے سادگی کی؟ اگر ایک آدمی نے اپنے اخراجات بالکل کٹل کر کے 5-10% پہ لے آیا ہے تو اس کا مطلب جن لوگوں نے اربوں پہ خرچ کیے وہ آپ کی آنکھ سے کیسے بچے؟ آج تو اپوزیشن جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں نا کہ ہمیں بھی تھریٹس ہیں, ہمیں بھی خطرہ ہے, تو ہمیں بھی دے دیں آپ, ہمیں بھی سب کو دے دیں ہیلی کاپٹر. ہیلی کاپٹر کو ایشو نہ بنائے, وہ ریاست کی ملکیت ہے, کھڑی ہوئی ہے پرائم منسٹر کے لیے. اگر وہ 8 نوٹیکل مائل میں چند لیٹر پیٹرول خرچ کر کے چلا جاتا ہے تو اتنا تو حق دے اس کو. کل آپ کہیں گے آپ نے ناشتے میں, کل آپ کہیں گے ناشتے میں 2 انڈے کیوں کھائے پرائم منسٹر نے, ایک کھانا چاہیے تھا. اچھا چلے میں مان گئی آپ کی بات. سی ایم پنجاب نے کیوں ہیلی کاپٹر یوز کیا, اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ سی ایم پنجاب کی جسٹیفیکیشن, میں سی ایم پنجاب کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن اس کو جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ وزراء جو ہوتے ہیں وہ چیف منسٹر کے پیچھے ساتھ چلنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اب ایک چیف منسٹر کی گاڑی کے ساتھ 4 سیکیورٹی, پتن گئے نا تو 17 گاڑیاں کاؤنٹ کی گئی, اگر اس کے ساتھ 4 منسٹر بھی لگ گئے پیچھے تو 8 گاڑیوں کا اضافہ اور ہو گیا. کیسی سادگی, کیسی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں میڈیا پوائنٹ آؤٹ کرتا رہے گا اور اسی طرح سے کارڈل کرتے رہیں گے. دیکھیں ہم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, ہم نے عمران خان صاحب کی تبدیلی کے نعرے کو, احتساب کے نعرے کو میڈیا ہی ہائی لائٹ کر کے لے کر آیا ہے, لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. اگر احتساب کے حوالے سے تو میڈیا نہیں دی ہے, فیکٹس اینڈ فگر میڈیا نہیں دکھائیں. کوئی ایسی فالتو میں, اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ اگر یہ 12,804 روپے صرف ایک ٹرپ کا خرچہ ہے, اگر خان صاحب دو دفعہ ٹرپ یوز کرتے ہیں ہیلی کاپٹر کا, تو آپ بھی لگا لیجئے حساب. پھر یہاں پر غریب عوام یہی تو سوچے گی نا کہ جی 50% آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے سے زندگی گزار رہی ہے, اس کا پرائم منسٹر ہیلی کاپٹر یوز کر رہا ہے. آپ کریں, آپ نکلیں سڑکوں پر, آپ لیں گاڑیاں, آپ پروٹوکول لیں, کیوں نہیں لے رہے آپ بلٹ پروف گاڑی لے لیں. آپ کے علم میں ہے جب یونائیٹڈ نیشن کا اجلاس ہوتا ہے تو پاکستان سے کتنا بڑا ڈیلیگیشن بالکل جاتا ہے؟ میں بالکل مان رہی ہوں, 40-50 اہل خانہ کے ساتھ لوگ جاتے تھے, 80 لوگ جاتے ہیں اور روز ویلٹ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں جس کا لاکھوں روپے روز کا کرایہ ہے. میں یہ بات نہیں کر رہی, میں آپ کے صرف ابھی تو اقوام متحدہ کا بہت دور ہے نا, ابھی تو آپ پہلا بتائیں نا, سپٹمبر میں نا, سپٹمبر میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اقوام متحدہ کے لیے جب خان صاحب کے پاس لسٹ گئی 40 لوگوں کی کہ جی یہ لوگ جائیں گے, ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا, ہم اس کو ہائی لائٹ کر کے خان صاحب نے کہا 40 نے صرف 4 لوگ جائیں گے, بالکل کہا, اور پاکستان ایمبیسی میں ٹھہریں گے. وہ سپٹمبر کی بات ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو اس کے پازیٹیو فیصلے ہیں تو وہاں سے بھی تو ملک کی اکانومی بچ رہی ہے نا. آپ آغاز بھی تو دیکھیں. میرا صرف یہ مقصد ہے کہنے کا کہ واقعی اگر تو ہیلی کاپٹر اتنا سستا ہے تو پھر آپ کے سارے پارلیمنٹیرین, آپ کے سینیٹرز سب آج کہیں گے کہ ہم بھی ہیلی کاپٹر دیں, ہم بھی استعمال کریں. ہیلی کاپٹر ریاست پاکستان کی خریدی ہوئی پراپرٹی ہے, صرف ٹریولنگ کرنے کا پیٹرول لگتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے میں خان صاحب کو کہہ دوں گا کہ شازیہ کو اعتراض ہے آپ 2 روٹی نہیں 1 روٹی کھائے گا. نہیں 2 روٹی 1 روٹی کی بات ہی نہیں ہے. سر دیکھیے تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. آپ کے مخالفین اس پہ تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں. ایگزامپل آپ کے سامنے ہے پرائم منسٹر ہاؤس. کفایت شاعری کی دوسری ایگزامپل یونائیٹڈ نیشن کا وزٹ. آپ کو پتا ہے آج آپ نے اس پہ اختلاف کی پریس کانفرنس سنی تھی احسن اقبال کا, یہی کام ہے نا, یہی بات میں آپ سے کر رہی ہوں. کیونکہ ابھی ہر کوئی دیکھیں, بات یہاں پر یہ کہ خان صاحب جب آئے تھے وکٹری اسپیچ دی تھی, ہم ہی لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا تھا کہ اتنی بہترین, اور واقعی لگ رہا تھا. لیکن صرف بات یہ ہے سر کہ جب کیبنٹ کا نام لیا گیا, کیبنٹ میں شامل وزراء کا نام لیا گیا, وہ سارے وہی لوگ ہیں جو مشرف کے دور میں تھے. ٹھیک ہے,
اب آپ کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں؟ آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، انٹرپول نے منع کر دیا ہے مشرف صاحب کو کہ ہم ان کو ریڈ وارنٹ نہیں جاری کر سکتے کیونکہ یہ سیاسی مقدمہ ہے. اب مجھے بتائیں، انہی کے وکیل جو ہے ابھی وزیر قانون ہے، بہرحال وہ وڈرا ہو چکے ہیں. اچھا، راجہ بشارت صاحب پنجاب کے صوبائی وزیر قانون ہیں، وہ مشرف دور کے حامی تھے، وردی کے حامی تھے. اب یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت مشرف کے حامی تھے، اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. آج بیوروکریسی میں جو بھی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں وہ لوگ ہیں. اس میں جہانگیر صاحب ہیں، جہانگیر صاحب کو آپ نے ایف بی آر چیئرمین لگا دیا ہے. دوسرا آپ نے سلمان صاحب کو، سلمان جو انٹرنیشنل بیورو انٹیلیجنس بیورو کے جو ہیڈ تھے، یہی عمران خان صاحب تھے، نواز شریف کے دور میں ان پہ تنقید کرتے تھے، آج دوبارہ ان کو لگا دیا ہے. میرا کیا، جتنے میڈیا کے لوگ ہیں ان کا سوال صرف یہی ہے کہ جب آپ کیسے نیا پاکستان بنائیں گے؟ وزیر اعظم صاحب کی نیت پہ میں روز یہ بات کرتی ہوں کہ ہمیں ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن جسٹیفیکیشن بہرحال ہمیں لیتے ہیں. جی ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے ٹیلی فون لائن پر؟ سلیم ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینیٹر سلیم ضیاء، نون لیگی رہنما ہے. بہت شکریہ سلیم صاحب. سلیم صاحب، ڈسکشن تو بڑی انٹرسٹنگ چل رہی تھی. بات صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حکومتی فیصلے جو سامنے آ رہے ہیں اس پر مخالفین کا واویلا بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جو ان کی سادگی اور کفایت شعری کی باتیں کی جا رہی تھی، اب جس طرح کے ہیلی کاپٹر ایشوز اور یہ فواد چودھری کا 55 روپے 1 کلومیٹر کا یہ خرچہ ہے، آپ سمجھتے ہیں واقعی ایسا ہے یا ہم غلط بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، تھوڑا سا مختصر سوال دہرا دیں گے اپنا؟ اچھا، میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں سلیم صاحب کہ حکومتی فیصلوں پر یا اب تک جو حکومتی فیصلے ہوئے اس کو نون لیگ کس طرح دیکھ رہی؟ بہرحال آپ تو مخالفین ہیں، لیکن جو وکٹری اسپیچ انہوں نے دی تھی وہ بہت اچھی تھی، لیکن ابھی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار میں آنے سے پہلے الیکشنز کے دوران تو انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھیں، بہت بڑے بڑے وعدے بھی کیے تھے اور بہت بڑے بڑے اصول بھی طے کیے تھے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جیسے منتخب ہوئے ہیں تو ان کاموں کی جگہیں بھی کھیل دی ہیں انہوں نے، اور جو جتنے پروٹوکول کی بات ہو رہی تھی، سادگی کی بات ہو رہی تھی، کفایت شعری کی بات ہو رہی تھی، وہ تو اب ان پر میرے خیال بار بار بات کرنا مناسب بھی نہیں لگتا کیونکہ سب کو پتہ چل چکا ہے. ابھی وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے چودھری صاحب نے جیسے فرمایا کہ وہ تو 50 روپے کا خرچہ ہے ہیلی کاپٹر پہ جانے کا، اس پر آپ کو پتا کئی لطیفے بن چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے. جی. اور اسی طرح جیسے انہوں نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں آ جائیں گی، 50 لاکھ مکان بنا دیے جائیں گے. وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ لوگ اب بڑا پشیمان بھی ہیں، حیران بھی ہیں کہ اتنی جلدی ایکسپوز ہوگا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ جس کو یہ کہتے تھے چودھری صاحب جن کو بنایا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا، اس کے لیے وہ خود کہتے تھے، تقریروں میں کہتے تھے، نام لے کے کہتے تھے کہ وہ تو سب سے بڑا ڈاکو ہے پنجاب کا. سر سیاست میں عرف آخر نہیں ہوتا ہے. آج انہوں نے اس کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنا دیا ہے. تو یہ ساری ایسی کانٹرڈکشنز ہیں، ایسی کانٹرڈکشنز ہیں جس سے لوگ بہت زیادہ ڈسلیوژنڈ ہو گئے ہیں، بڑے عجیب، ان کو ذہنی طور پر دباؤ میں آ گئے کہ یہ تو انہوں نے باتیں کچھ اور کی تھیں اور عملی طور پر اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے. تو یہ تو لیکن سلیم صاحب، میں آپ کی بات سے متفق ہوں. سلیم صاحب یہ میڈیا ہی ہے جو کہ اب خان صاحب کے تمام جو حکومتی اقدامات ہیں، ان کے وزراء جو ان کی مشینری، حکومتی مشینری کام کر رہی ہے، یہ میڈیا ہی جو ان پر کاؤنٹر چیک رکھ رہا ہے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے پہلے جب نون لیگی حکومتی یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومتی یا اس سے پہلے جتنی حکومتی تھی، کبھی ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا کہ آنے جانے کے اخراجات، نہ آپ لوگوں نے کبھی فیکٹس اینڈ فگر دیے؟ یہ کہ میڈیا جو اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر یوز کرنے کو، لیکن آپ لوگوں نے کبھی کوئی... ہم نے تو بہت غلطیاں کی، ہم تو غلط تھے نا، اچھے نہیں تھے. اب انہوں نے تو ریاست مدینہ بنانے کی بات کر دی نا، انہوں نے تو وہ وعدے کر دیے، وہ چیزیں سامنے رکھ دی، وہ کتنا اپنے آپ کو انہوں نے اوپر کر کے رکھ دیا، اور وہ چیزیں لوگوں کو کہہ گئی کہ جو اب ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ چیزیں پوری کریں، لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ وعدے پورے کریں. پہلے والوں نے تو غلطیاں کی نا، ان کو تو چھوڑ دیں، تو غلط تھے، ہم اس کا مان لیا. سر اب عرصے کی غلطی منٹوں میں تو نہیں صحیح ہو سکتی نا سلیم صاحب. جو کی تھی یہ اس کے تو نزدیک میں نہیں ہے. یہ تو لگتا ہے کہ ہم سے بھی بہت 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 پیچھے رہ گئے، کیونکہ انہوں نے تو وہ باتیں کی ہیں جو لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. نہیں سر، اچھے اقدامات بھی کر رہی.
سر اچھے اقدامات بھی کر رہے ہیں. یہی یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں آپ لوگ 80 کو وتھ فیملی لوگ جاتے تھے, وہاں پروٹوکول لیتے تھے, وی آئی پی موومنٹ ہوتی تھی, 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے تھے. آج یہی عمران خان صاحب 4 لوگوں کو بھیج رہے, تو اس میں بہتری تو آئی ہے. بہت ساری جگہوں پہ بہت اچھے اقدامات ہیں خان صاحب کے. کیا آئے گی, وہ کبھی کہتے ہیں جی میں کبھی کہتے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا, وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی رہ رہے ہیں, اور وہ ملٹری سیکرٹری کے گھر میں بھی ان کی رہائش ہے, اور اخراجات دوسری جگہ جو بڑھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے, ان کو بار بار کیا ذکر کیا جائے. ہر روز سارا میڈیا, سارا الیکٹرانک میڈیا, سارا پرنٹ میڈیا, اخبارات بھرے ہوئے ہیں جس طرح کے اخراجات ہو رہے ہیں. ان کے جو سی ایم پنجاب صاحب ہیں وہ ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہیں. اسی طرح یہ خود کے ان کے اپنے جو اخراجات ہیں اس میں مجھے تو کسی جگہ کمی نظر نہیں آ رہی ہے. سر جمال صدیقی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایم پی پی ٹی آئی ہیں. ان کے جو وزراء ہیں سلیم میں صاحب, ان کے لب و لہجے سے, مجھے ان کے لب و لہجے سے تو لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اب تک سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں ہے. ان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اب وہ اقتدار میں ہے, جس طرح بھی آئے ہیں وہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں. اچھا ہم ذرا جمال صاحب سے بھی اس کی ذرا ان کا اوپینین لے لیتے ہیں. جمال صاحب آپ متفق ہیں جس طرح کی بات سلیم صاحب جو رائے دے رہے ہیں اپنی؟ سلیم ضیاء صاحب حالانکہ بڑے سینئر سیاسی ورکر ہیں, لیکن نواز شریف کی سزا اور اڈیالہ جیل میں جانے کے بعد بڑا گہرا صدمہ لیا سلیم صاحب نے. تو سبھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں سلیم صاحب کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ اگر میڈیا نے ہیلی کاپٹر کی ٹریولنگ کو بتایا جس پر خرچہ چند ہزار روپے کا آیا ہے, تو اسی میڈیا نے پاناما لیکس بھی آپ کے سامنے لا کے رکھا تھا جس میں میاں صاحب کا پورا کردار آپ کے سامنے تھا. اور وہ جو پاناما لیک کی سزا تھی جس کی بنیاد پہ میاں صاحب اڈیالہ جیل میں ہے نا, اس میں عمران خان کی ذاتی کوئی رول نہیں ہے کہ عمران خان نے سزا کا تعین کیا ہو. وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے, مختلف ٹریبونل اور کمیٹی سے گزرتے ہوئے, جے آئی ٹی سے گزرتے ہوئے اپنے آخری انجام کو پہنچے. تو سلیم جہاں صاحب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میڈیا نے ہی ان کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کی اصلیت دکھا کے. اگر ان کو یہ اعتراض ہے کہ جی ہماری حکومت سے بہت پیچھے رہ گئے, تو یہ تو بڑا حیران کن ان کا تجزیہ ہے کہ ابھی 15 دن میں ہی ہم ان کی سے بہت پیچھے چلے گئے. سلیم جہاں صاحب کو شاید یہ اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب ان کی وزیر اعظم کے کانوائز ملک میں دوڑتے تھے تو اس کے اخراجات کیا تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے ایک ڈپٹی کمشنر دوست دادو میں تھے, جب میاں صاحب دادو آئے تھے گورا گل کا وزٹ کرنے, تو وہ ان گورنر سندھ جب ممنون حسین تھے تو ان کا جہاز صرف دہی بڑے لینے کراچی گیا تھا میاں صاحب کے لیے. وہ اس ڈپٹی کمشنر نے بتائی تھی یہ بات. تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جن فضول خرچیوں پر میاں صاحب نے اور نون لیگ نے اپنا اقتدار گزارا ہے, جس قومی خزانے کو انہوں نے اپنی ذاتی مل کے سمجھ کے گزارا ہے, آج کم سے کم عمران خان نے وہ فیکٹ اینڈ فگر بتائے تو ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کتنی گاڑیاں اور کتنا اسٹاف ہے جو عوام کے پیسوں سے چلتا ہے. آج تک تو انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا. چلیں سلیم ضیاء صاحب, جمال صاحب نے بھی اپنی رائے دے دی اور آپ سے کچھ سوالات آپ پہ بھی چھوڑ دیے. اس سوال کا جواب میں آپ سے شارٹ کمرشل بریک کے بعد لوں گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ناظرین, اور بریک سے پہلے سلیم ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور ابھی بھی موجود ہیں. سلیم صاحب, جمال صاحب کی گفتگو تو آپ نے سنی ہوگی, اب ذرا یہ فرما دیجئے کہ ٹھیک ہے کہ خان صاحب کی حکومت کو آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں, ہمیں تھوڑا ان کو موقع بھی دینا چاہیے, لیکن یہی میڈیا ہے جس پہ آپ لوگ الزام لگاتے رہے کہ ان کو بہت زیادہ ہم نے ایکسپوجر دیا, لیکن یہی میڈیا ہے جو ان کو چیک اینڈ بیلنس بھی کر رہا ہے, ان کو کاؤنٹر چیک بھی کر رہا ہے. اب ان کو تھوڑا ٹائم دے دینا چاہیے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اب آپ لوگ ایز اے اپوزیشن جماعت جو الائنس بننا تھا وہ نہیں بن سکا, اس کا ایڈوانٹیج بھی جو ہے وہ خان صاحب اور ان کی حکومت کو جا رہا ہے؟ ہم تو کسی کو الزام نہیں ٹھہرا رہے اس پہ. ہمارا تو معاملہ ایسا تھا کہ ہم نے تو ایک رائے اور مشورہ تھا ہمارا کہ ایک مضبوط اپوزیشن اور ایک مضبوط کینڈیڈیٹ سامنے آ جائے. اس کے لیے اگر جیسے پیپلز پارٹی اپنے وعدے پہ قائم رہتی, جیسے ہماری بات ہوئی تھی کہ یہ جو 3 عہدے ہیں وہ اس طرح آپس میں تقسیم کر لیے گئے تھے کہ وزیر اعظم کے لیے انہوں نے جو آپس میں طے کیا تھا اس میں وہ مسلم لیگ نون کے لیے تھا اور اسپیکر کا لیے ہمارے محترم خورشید شاہ پیپلز پارٹی کے لیے تھا اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے MMA کے لیے تھا. وہ باتیں جب طے ہو گئی تھی تو اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوا الیکشنز کا, جس میں آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی اپنی کوئی وجوہات ہوں گی, اپنی کوئی مجبوریاں ہوں گی جس سے وہ پیچھے ہٹ گئی. ورنہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اگر اکٹھی رہے تو اس میں بہتری رہتی ہے, ورنہ وہ اگر وہ ہمارے اس معاملے میں ہمارے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ہماری تو اب تک کوشش ہے کہ وہ ساتھ مل جائیں, کیونکہ لیکن سلیم صاحب تاریخ کون ہے جی جمال صاحب بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈسکشن میں. سلیم صاحب مجھے صرف اتنا سا بتا دیں کہ اپوزیشن اکٹھی کیسے رہ سکتی ہے.
پیپلز پارٹی کیسے آپ کے کینڈیڈیٹ صدارتی امیدوار فضل الرحمان کے ساتھ ایگری کرے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک موضوع امیدوار ہے صدارت کے لیے؟ آپ نواز شریف کی پارٹی کیوں یہ امید رکھتی پیپلز پارٹی سے کہ وہ ساتھ دے گی، جبکہ آپ کے لیے تو نواز شریف شہباز شریف نے تو کہا تھا میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کے لاؤں گا، تو وہ کیسے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یعنی صرف بغض معاویہ میں آپ سب لوگ ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، آپ کبھی حب علی میں بھی تو ساتھ آئے نا، اور صرف عمران خان کی دشمنی میں آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، کوئی اخلاقیات بھی تو ہوتی ہے نا۔ جمال بھائی بات کر، میں ٹیلی فون پر ہوں نا، میں اسکرین نہیں ہے میرے سامنے۔ جی جمال صاحب بات کر رہے ہیں، جمال صدیقی صاحب ہیں، ایم پی ہے پی ٹی آئی سے۔ جمال بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا تو چھوڑ دیں، ہم نے تو بہت غلطیاں کر دی نا۔ آپ کے لیڈر کہا کرتے تھے ان صاحب کے لیے بھی، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، ڈاکو۔ اس کو لا کے اسپیکر پنجاب اسمبلی بنایا، جس کو کہتے تھے میں اس کو چپراسی نہیں رکھوں گا، وہ سب وزیر اطلاعات ہے ان کا۔ تو یہ باتیں آپ رہنے دیں، اس میں بات بہت آگے تک چلی جائے گی۔ سر میں تو چاہتا ہوں کریں آپ، تاکہ پھر میں بھی بہت آگے تک بات کو لے کے جاؤں، آپ بھی کریں۔ آپ کو نہیں ٹوکا، میں نے جمال بھائی آپ کو بات کرنے دی نا۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں الیکشنز میں ہوتی رہتی ہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر وعدہ خلافی کی ہے پیپلز پارٹی نے کسی مجبوری سے، تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ آگے چل کر اپوزیشن نے ایک رول ادا کرنا ہے، اور ان کو ہماری ضرورت پڑے گی، ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی، اور کئی معاملات پر تو جو اچھے اقدامات ہوں گے۔ سلیم صاحب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آگے چل کے آپ کو اگر پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی، ابھی آپ لوگوں کو اپوزیشن ورسز پی ٹی آئی حکومت ہونا چاہیے، ابھی اپوزیشن ورسز اپوزیشن چل رہا ہے، اس کا سارا بینیفٹ تو جا رہا ہے پی ٹی آئی کو۔ تو دیکھیں یہ الیکشن ہر چیز نہیں ہوتی ہے، ابھی دیکھیں نا الیکشن یہ جو ابھی آخر میں جو ہوا ہے یہ تو سلیکشن تھی، الیکشن کہاں تھا؟ ابھی اگر الیکشن ہوتا تو کراچی میں جو اتنی ووٹیں لی ہیں، انہوں نے اتنی سیٹیں لی ہیں، ان کو تو واویلا کر دینا چاہیے تھا کراچی میں جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت۔ اور عامر لیاقت صاحب کی میں بات کرتا ہوں، عامر لیاقت سے لاکھ اختلاف سے ہی، لیکن انہوں نے بات صحیح اٹھائی کہ کلیٹن کوارٹرز میں، جہانگیر کوارٹرز میں، گارڈن ویسٹ میں جو کوارٹرز ہیں، جو لوگ وہاں پر 60-70 سال سے آباد ہیں، ان کو مسمار کرنے کی بات ہو رہی ہے، ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ 1 لاکھ خاندان وہاں رہتا ہے، کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ویسے عامر صاحب کے کچھ اور بھی ایشوز ہیں، عامر لیاقت صاحب کے کچھ اور بھی ایشوز ہیں، ان کے ایشو یہ بھی ہیں کہ ان کو جو ہے بلایا نہیں گیا، ان کو کوئی وزارت نہیں دی گئی، ان کے اور بھی ایشوز ہیں۔ سلیم صاحب میں آپ کو سلیم صاحب کلیئر رکھی ہے نا، وہ بات واجب رکھی ہے، اور اسی بات پر ان کا زیادہ اختلاف ہوا ہے کہ کراچی کو اہمیت نہیں دی جا رہی، جبکہ ان کو اتنی سیٹیں دلا دی گئی ہیں، دلا دی گئی ہیں، جس طرح بھی جو بھی معاملہ ہے، لیکن کراچی کے ایشوز کو ابھی تک کسی نے بات ہی نہیں کی کراچی کے اوپر۔ سلیم صاحب کراچی میں پانی کراچی سے آپ کا گورنر ہو گیا، کراچی سے آپ کے پریزیڈنٹ صاحب خراب ہو رہی ہے۔ سلیم صاحب کراچی کو کیسے صرف نظر کیا گیا؟ یہاں سے آپ کا گورنر ہو گیا ہے، یہاں سے آپ کے صدر ہونے والے ہیں عارف علوی صاحب، یہاں سے بڑی واضح اکثریت میں وہ جیت جائیں گے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کراچی کو جو صرف نظر کیا جا رہا ہے؟ کراچی کو گورنر کی اور صدر کی ضرورت نہیں ہے، کراچی کو یہاں پر معاملات کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو میں نے ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے، یہ پانی کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن، اس میں میں ایگری کرتی ہوں بالکل۔ ٹی وی چینل اور میڈیا کتنا رپورٹ کر رہا ہے، کرائم کتنا بڑھ گیا ہے، یہ اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے، بڑا کرائم بھی بڑھ گیا ہے، پانی کا بہت بڑا مسئلہ سر ویسے اس کی زیادہ تر تو ذمہ دار آپ کی وہ پیپلز پارٹی بھی تو ہے نا، جو تیسری بار برسر اقتدار آئی ہے، جس میں ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے۔ میں نے کہا پیپلز پارٹی بھی تو اس کی تمام تر چیز کی ذمہ دار ہے، وہ تیسری بار برسر اقتدار آئی ہے، پی ٹی آئی تو بھی اپوزیشن جماعت ہے، اپوزیشن یہاں پہ کیریکٹر اپنا نبھائے گی۔ سلیم صاحب میں آپ کو اضافہ کر دوں صرف تھوڑا سا، کہ اگر کراچی میں پانی نہیں ہے تو نون لیگ نے ماضی کے 5 سال میں کیا کیا کراچی کے لیے، پہلے آپ تو اس بات کا حساب دیں نا۔ ہمیں تو کراچی سے جو مینڈیٹ ملا ہے وہ اس بنیاد پہ ملا ہے، نہیں میری بات مکمل ہونے دیں سلیم بھائی، میری بات مکمل ہونے دیں، کہ ہمیں اگر مینڈیٹ ملا ہے تو وہ ایم کیو ایم کے ٹوٹنے کے بعد ملا ہے، ایم کیو ایم کے کمزوری کے بعد ملا ہے۔ لوگ جو الطاف حسین سے بیزار تھے کراچی کے عوام، وہ اس بنیاد پہ لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم ان کی ایک متبادل بہتر جماعت ہوں گی، اور انشاءاللہ اگلے 5 سال آپ ہمیں موقع دیں۔ ابھی تو 15 دن میں آپ نے ہمیں غلط قرار دے دیا، آپ ہمیں موقع دیں، ہم پورے 5 سال میں آپ کو ثابت کریں گے کہ ہم کراچی کے عوام کا ایک درست فیصلہ تھے۔ لیکن کراچی کے عوام کو پانی دینے کی ذمہ داری نواز شریف حکومت کی بھی تھی، جو ماضی کے 5 سال آپ نے گزارے، آپ نے تو پانی نہیں دیا۔ لیکن میں بتاؤں کہ کراچی میں آج اگر امن ہے نا تو وہ صرف اور صرف نواز شریف کی وجہ سے ہے۔ نہیں نواز شریف کی وجہ سے نہیں ہے، وہ رینجرز کی وجہ سے۔
آپ کو بھی ملا, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہینڈ ان گلو رہے, قتل عام ہوتا رہا کراچی میں, 22,000 لوگ مار دیے گئے, آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. آپ لوگ آپس کی بندر بانٹ میں اور چائنا کٹنگ میں پھنسے رہے اور کچھ نہیں کیا کراچی کے. سر جو چائنا کٹنگ میں تھا اس کا فیصلہ عوام نے دے دیا نا. جمال بھائی بات کر رہے تھے, آپ نے بات کر لی, لیکن اگر گٹس ہوتے اور پولیٹیکل ول آپ میں ہوتا تو آپ کراچی کو سب سے پہلے اس کا یہ تحفہ دیتے کہ اس کو امن دیتے. یہاں پر جو 20 سال تک قتل عام ہوتا رہا, آپ کیوں خاموش رہے؟ آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ یہ پہلے حکومت میں آپ تھے, کرنا ہمیں چاہیے تھا. اس میں تو خیر, اس میں وفاق میں تو سلیم صاحب اس میں میری بات سن لیں, میری جیسے آپ نے بات کر لی نا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں گٹس اور صلاحیت ہوتی تو آپ امن لے کر آتے. پولیس بھی تھی آپ کے پاس, رینجرز بھی تھی, فوج بھی تھی, یہ ذمہ داری تو آپ کو بھی 5 سال وفاق میں ملی ہوئی تھی نا, پنجاب میں آپ کو ملی ہوئی تھی. بات سنیں, لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ آ کر نواز شریف نے کیا. یہ تو ابھی یہ لوگ تو ابھی وفاق میں آئے ہیں, سندھ میں اپوزیشن جماعت ہے, یہ ابھی کیسے ڈیلیور کریں گے؟ ان کو موقع تو ملے. سلیم صاحب اصل سوال تو یہ بھی اٹھ جاتا ہے سر. یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, وہ تو میں ان کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے کراچی کو امن دے دیا. جی آپ نے بہت کچھ کیا, آپ نے جو کچھ بھی کیا سلیم صاحب. جب سے ہو رہے ہیں. اچھا مجھے صرف سلیم صاحب ایک سوال کا جواب جو میں مشرف کیس کے حوالے سے بات کروں گی کہ آج انٹرپول نے جو ہے وہ ریفیوز کر دیا ہے درخواست کہ ہم ریڈ وارنٹ جاری نہیں کریں گے کیونکہ یہ سیاسی مقدمہ ہے. اب سوال سر یہاں پر یہ ہوتا ہے جو میں جمال صاحب کے پاس بھی اٹھاؤں گی, کیونکہ ان کے جو وزیر قانون ہیں وہ پہلے مشرف کے وکیل رہ چکے ہیں. اب حکومت جو ہے وہ اس کیس کو لے کے کس طرح جائے گی؟ مگر سر آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کی حکومت تھی, آپ لوگوں نے ECL سے نام ہٹایا, سپریم کورٹ کہتی رہی کہ کس کی اجازت سے نام ہٹایا. چودھری نثار صاحب جو کہ وزیر داخلہ تھے وہ کہتے تھے جی عدالت کے حکم پر ہم نے ECL سے نام نکالا. نہ ان کو آپ آج جانے دیتے, نہ یہ معاملات ہوتے. یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سلیم صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں. اچھا جی دیکھیں, میں تو آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ہم نے تو ان کو جانے نہیں دیا, یہ تو کورٹ کے آرڈر سے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو بھی چھوڑ دیں. اب تو چاہیے کہ جو سابقہ جو آرمی چیف ہیں جناب محترم قبلہ یہ مشرف صاحب, ان کو دیکھیں, ان کو نقل کرنی چاہیے نواز شریف صاحب کی. یہ خود کہتے تھے میں بہت بڑا کمانڈو ہوں. کمانڈو کیا, وہ تو کچھ بھی نہیں نکلا, وہ زمین کے وہ چھپا ہوا ہے, پلنگ کے نیچے چھپا ہوا ہے. دیکھیں سلیم صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں مشرف کو نواز شریف صاحب کی نقل کرنی چاہیے, تو جتنا خزانہ تھا وہ تو نواز شریف صاحب نے لوٹ لیا. مشرف صاحب کے حصے میں آتا تو کیا تھا, بیچارے کیا نقل کرتے. اچھا PTI کے جج سے بھی نہیں بیٹھے, میری بات سنیں. میں آپ کا جلسہ نہیں ہے, میں آپ کو ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, یہ پوری قوم نے دیکھا. نواز شریف جیل میں, نواز شریف کوئی سائیکل چوری میں جیل میں نہیں گیا ہے. 3,000 کروڑ روپے کا معاملہ ہے, آپ منی لانڈرنگ میں جیل میں گئے. آپ اپنی جائیدادوں کا حساب نہیں دے دیں. برائے مہربانی جمال صاحب, آپ اپنی انلیگل جائیدادوں کا حساب نہیں دے سکے اس لیے جیل میں. کمال ہے, آپ ریئلائز نہیں کرتے آپ کا لیڈر جیل میں ہے کس بنیاد پہ؟ کوئی سیاسی مقدمے میں, وہ کرپشن کے مقدمے میں جیل میں. آپ اس بات کو مان لیں, اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہاں ہمارے لیڈر کرپشن کے مقدمے میں جیل میں سزا یافتہ مجرم ہے. جس دن آپ مان لیں گے اس دن آپ کی ساری فرسٹریشن ختم ہو جائے گی. دیکھیں بات مشرف کی ہو رہی ہے, آپ کے گرو گھنٹال کی ہو رہی ہے, آپ کو بہت بات چھپ رہی ہے. گرو گھنٹال کا یہ وہ چھپا ہوا پلنگوں کے نیچے, اور اسی طرح الطاف حسین بھی چھپا ہوا ہے. دیکھیں یہ بات سنیں, بات یہ تھی کہ نواز شریف کو یہاں پاکستان میں 10 سال قید ہوئی, بیٹی کو 7 سال قید ہوئی, اور وہ آزاد ملک میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے جنت اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ وہ پاکستان پھر بھی تیسرے دن ہی آ گیا. یہ بات چاہیے مشرف کو بھی, یہ چاہیے کہ وہ بھی مرد بن کے دکھائے, کمانڈو بن کے دکھائے, اور پاکستان آئے اور یہاں کے کورٹس کو آ کے فیس کرے. اچھا سلیم بھائی آپ سے کہوں گی تحمل کو تھوڑا سا آپ لوگ دونوں. میں سلیم بھائی آپ سے بڑے احترام سے ایک آخری بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ شکوہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جس طرح پاکستان اگر گرفتاری دی تو اسی طرح مشرف کو بھی بہادری کا مظاہرہ کر کے آنا چاہیے. آپ کو صرف یہ دکھ ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا اور ہمارے لیڈر چلا گیا. آنا چاہیے. مشرف صاحب تو بیماری کا بہانہ میں کر کے گئے, اور انٹرپول ہوتی اسی لیے ہے کہ وہ مشرف صاحب کو لے کے آتے ہیں. اچھا آپ کو اس میں کیا اختلاف ہے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نواز شریف کو تو یہاں قید ہو گئی, سزا ہو گئی, کورٹ نے عدالت نے سزا دے دی, اس کے باوجود بھی وہ دندناتے ہوئے آئے جبکہ لوگ کہتے تھے یا نہیں آئیں گے.
चले मुशर्रफ को भी आना चाहिए, मैं आपकी हमदर्दी के लिए कह दूं कि मुशर्रफ को भी आना चाहिए। मुशर्रफ को चाहिए कि वो कमांडो बने, वो जो मसल यहाँ दिखाता था वो आए यहाँ पर आके अदालतों का आकर फेस करे। अब सच्चा केस है, झूठा केस है, जो भी है वो आके यहाँ फेस करे ना। उसे एक वो ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो दूसरे आइंदा लीडर्स के लिए मैं समझता हूँ बड़ी गलत मिसाल है। और बल्कि उसके बरक्स नवाज शरीफ ने जिसको सजा हो गई उसके बावजूद वो पाकिस्तान आकर उसने आके आया और जेल में गया हुआ, जेल में बैठा है। ठीक है, जो अदालत देखी जाएगी, जेल भी देखी जाएगी, ये सारी चीजें होती रहती हैं। ठीक है सलीम ज़िया साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जमाल सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त की कमी के बायस वरना डिबेट अभी और भी करनी थी। बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि पीटीआई हुकूमत जो है उसके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं। वजह सिर्फ ये है कि बड़े दावों और वादों के साथ आई है और अवाम ने उन पे मुकम्मल एतमाद करते हुए इन्हें ये मैंडेट दिया है। अब इस मैंडेट का जो है वो ख्याल करना पड़ेगा पीटीआई हुकूमत को, सिर्फ तकर्रुरी और तबादलों के हवाले से नहीं, तमाम अहम फैसलों के हवाले से। और रही बात मुशर्रफ की, अगर आपने मुशर्रफ को वापस बुलाकर अगर इस केस में उनको अदालत तक नहीं पहुंचाया तो फिर यही वो लोग हैं जो आपकी इस बात को भी रिमाइंड कराएंगे कि एहतसाब का नारा लेकर तब्दीली आप लेकर आए पाकिस्तान में, तो एहतसाब फिर सबका होना चाहिए। शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।